नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि उसने हमें अपने महबूबीन के ज़िक्र करने वालों में शामिल फरमाया और उन्हीं महबूब बंदों में से एक महबूब बंदे का ज़िक्र करने की सआदत हासिल करता हूँ। अल्लाह हमें और आपको अजर अता फरमाए। उन्हीं औलियाओं में से एक वली जिनका नामे नामी इसमें गिरामी हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी है। आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आप एक मशहूर व मारूफ वली गुजरे। आलम इस्लाम में आपका बोलबाला है। खासकर कोई ऐसा आलिम या सूफ़ी नहीं जो आपको जानता नहीं। आपका इसमें गिरामी मोहम्मद जलालुद्दीन, आपकी पैदाइश 1207 सने ईस्वी मुताबिक 604 सने हिजरी वतन बलख में पैदा हुए। आपका नसबी सिलसिला हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जा मिलता है। इसी वजह से आप सिद्दीक़ी हुए। आपके वालिद मोहतरम हज़रत शेख बहाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जो अपने ज़माने के फाजिल उलमा में शुमार किए जाते थे, मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद मोहतरम से ही इब्तिदाई तालीम व तरबियत हासिल की। फिर आपके वालिद मोहतरम 610 हिजरी में तर्क वतन करके नेशापुर चले गए थे। उस वक्त मौलाना की उम्र तकरीबन 6 साल होगी। वहाँ हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई। ख्वाजा साहब ने मौलाना को देखकर अपने वालिद मोहतरम से फरमाया कि ये साहिबजादे के जौहर काबिल से गफलत ना बरतिएगा। फिर ख्वाजा साहब ने अपनी मसनवी असरारनामा मौलाना को पढ़ने दिया। आपके वालिद मोहतरम के एक मुरीद हज़रत सैयद बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जो फाजिल आलिम थे, आपको मौलाना का मुअल्लिम बना दिया। अक्सर उलूम मौलाना ने उन्हीं से हासिल की। वालिद मोहतरम के इंतकाल के बाद 620 पर 9 हिजरी में मौलाना रूम हलब और दमिश्क रवाना हो गए, जो उस ज़माने में हर किस्म का उलूम व फ़नून के मराकिज़ थे। मौलाना वहाँ कई बरस तक इल्म हासिल करते रहे। तकमील उलूम के बाद मौलाना अपने वतन वापस तशरीफ़ लाए। अपने उस्ताद हज़रत सैयद बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात की, उनकी खिदमत में हाजिर हुए तो उन्होंने मौलाना को अपने सीने से लगाया और फिर 9 बरस तक तरीक़त की तालीम देते रहे। उस दौर में मौलाना पर ज़ाहिरी उलूम का गलबा था। दर्स व तदरीस और फतवा नवीज़ में आप मशगूल थे, जबकि मौलाना को इश्क़ मारिफत के लिए पैदा किया गया था। मौलाना ने जिस दर्स के लिए पैदा किए गए थे, उनका गैब से सामान शुरू होने लगा। हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह, जो बहुत बड़े सूफ़ी थे, आपने दुआ की कि ऐ अल्लाह, अपनी मोहब्बत का जो खजाना तूने मेरे सीने में रखा है, कोई ऐसा बंदा खास अता फरमा जिसके सीने में इस अमानत को मुंतकिल कर दूं, और वो बंदा खास ज़बान इश्क से मेरे असरार मख्फी को कुरान और हदीस के अनवार में बयान करे। तो अल्लाह ताला के बारगाह अक़दस में वो दुआ कबूल हो गई और हुक्म हुआ कि मुल्क रूम जाओ
وہاں ایک میرا بندہ آپ کو مل جائے گا۔ تو حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی۔ اب اس ملاقات کے مطابق مختلف کتابوں میں مختلف واقعات لکھا گیا ہے۔ جواہر مزینہ کے مطابق ایک دن مولانا اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک حلقے میں تھے اور آپ کے چاروں طرف کتابیں پڑی ہوئی تھی۔ تو اچانک حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ قلندرانہ انداز میں وہاں تشریف لے آئے اور مولانا سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے۔ تو مولانا نے اپنی ظاہری حالت کو دیکھ کر جواب دیا کہ یہ وہ چیز ہے جس سے تم واقف نہیں ہو۔ تو مولانا کا یہ فرمان تھا کہ اچانک ان کتابوں پر آگ لگ گئی۔ تو مولانا نے شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ یہ وہ چیز ہے جس سے تم واقف نہیں ہو، اور وہ بول کر اس مجلس سے روانہ ہو گئے۔ تو اس واقعے کے بعد مولانا حیران ہو گئے اور حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش کرنے لگے۔ اب دوسری جگہ یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ بابا کمال الدین جندی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو حکم کیا کہ ملک روم جاؤ، وہاں پر ایک سوختہ دل ہے، اسے گرماؤ۔ تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ قونیہ پہنچے اور اپنے مریدین کے ساتھ ایک حوض کے کنارے تشریف فرما تھے۔ تو ایک دن مولانا بڑے جوش کے ساتھ اس راستے سے گزر رہے تھے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی۔ تو شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا سے سر راہ دریافت کیا کہ مجاہدہ اور ریاضت میں کیا مقصد ہے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا سے سر راہ دریافت کیا کہ مجاہدہ اور ریاضت کا کیا مقصد ہے۔ تو مولانا نے جواب دیا اتباع شریعت۔ تو شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو سبھی جانتے ہیں، اصل مقصد علم و مجاہدہ کا یہ ہے کہ وہ انسان کو منزل تک پہنچا دے۔ تو پھر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا کو اس کتاب کے بارے میں دریافت کیا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ چیز ہے جس سے آپ واقف نہیں ہو۔ تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا سے وہ کتاب لی اور حوض میں ڈال دی۔ تو مولانا کو سخت رنج ہوا اور فرمانے لگے کہ میاں درویش، تم نے ایسی چیز ضائع کر دی جن میں بڑے نادر نقطے تھے اور اب ان کا ملنا محال ہے۔ اس پر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب خشک حالت میں حوض سے نکال کر مولانا کے سامنے رکھ دی۔ تو مولانا حیران ہوئے۔ تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ حال کی باتیں ہیں، تم صاحب قال کیا سمجھو۔ اس کے بعد مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد مولانا کے احوال بالکل بدل گئے۔ پہلے آپ سما کی محفل سے پرہیز کیا کرتے تھے اور اب بغیر سما کے آپ کو چین نہ آتا تھا۔ تدریس اور فتویٰ نویز بالکل ترک کر دی۔ تو لوگوں نے جب مولانا پر عشق الہی کا یہ اثر دیکھا تو یہ فتنہ اٹھانے لگے کہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا پر کچھ کر دیا۔ تو شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جب سازش اٹھی تو انہوں نے چھپکے سے قونیہ چھوڑ کر دمشق کو چلے گئے۔ مولانا اپنے شیخ کی جدائی سے بے چین ہو گئے اور زندگی تلخ ہو گئی۔
ان کی جدائی نے مولانا پر ایک سکر کی کیفیت طاری کر دی کہ ایک وقت مولانا جب بازار سے گزر رہے تھے تو ایک زرقوب چاندی کے ورق کوٹ رہا تھا۔ مولانا پر ان کے ہتھوڑے کی آواز سما کی کیفیت طاری کر دی اور وہیں رقص کرنے لگے۔ تو زرقوب نے یہ حالت دیکھی اور وہ کام کرنا چھوڑ دیا اور اپنی باقی کی زندگی مولانا کے خدمت کے لیے وقف کر دی۔ تو 660 پر 4 ہجری میں حضرت زرقوب رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا فانی سے عالم بقا کو چلے گئے۔ تو مولانا روم پھر غم میں مبتلا ہوئے۔ اسی حالت میں پھر آپ کو حضرت شیخ حسام الدین مل گئے۔ شیخ حسام الدین ہی کی ترغیب تھی کہ مولانا کو اپنی شرح آفاق مثنوی کے لکھنے پر آمادہ کیا۔ مثنوی شریف کو دینی کتابوں میں اتنا درجہ ملا کہ علماء دین کہتے ہیں کہ اگر قرآن و حدیث کے بعد کسی کتاب کا درجہ ہے تو وہ مولانا مثنوی ہے۔ اکثر مدارسوں میں بھی مثنوی شریف کو ایک سلیبس قبول کر لیا گیا۔ 1270 پر 3 سن عیسوی مطابق 670 پر 2 ہجری میں قونیہ شہر میں بہت شدت کا زلزلہ آیا۔ تقریباً 40 روز تک اس کے جھٹکے محسوس ہوتے رہے۔ شہر والوں نے مولانا سے اس کے بارے میں ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا زمین بھوکی ہے، کوئی تر لقمہ چاہتی ہے اور انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ تو چنانچہ ایک شنبے کے دن 5 جمادی الثانی 670 پر 2 ہجری مطابق 1270 پر 3 سن عیسوی میں مغرب کے وقت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ہر مذہب و ملت کے انسانوں کو چھوڑ کر عالم آخرت کی طرف روانہ ہو گئے اور شہر قونیہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روح پوش ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا درس و تدریس کا یہ طریقہ تھا کہ حکایت کے انداز میں بڑے سے بڑا مسئلہ حل کر دیتے تھے۔ تو انہی حکایتوں میں سے ایک حکایت آپ کو پیش کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بہت سخت بیمار ہو گئے، شدت ضعف کے وجہ سے اٹھنے بیٹھنے سے بھی معذور ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ بیمار صحابی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو خوشی سے نئی زندگی محسوس کرنے لگے اور ایسا معلوم ہوا کہ کوئی مردہ اچانک زندہ ہو گیا ہو، اور وہ بیمار صحابی فرمانے لگے کہ اے بیماری، اے بخار اور اے رنج و غم، تجھے مبارک ہو، بسبب تمہارے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے میرے گھر تشریف لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں کچھ یاد ہے کہ تم نے حالت صحت کے وقت ایسی کوئی نامناسب دعا کی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں نے کیا دعا کی تھی۔ تو تھوڑی ہی وقفے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے آپ کو وہ دعا یاد آ گئی اور عرض کیا کہ میں نے آپ اپنے اعمال کی کوتاہیوں اور خطاؤں کے پیش نظر یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالی، وہ عذاب جو آخرت میں آپ دیں گے مجھے اس عالم دنیا میں ہی دے دے تاکہ عالم آخرت میں اس عذاب سے فارغ ہو جاؤں۔
یہ دعا میں نے بار بار کی تھی، یہاں تک کہ میں بیمار ہو گیا اور میری یہ حالت ہو گئی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا اور سن کر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور منع فرمایا کہ آئندہ ایسی نامناسب دعا کرنا آداب زندگی کے خلاف ہے، اور یہ بھی فرمایا انسان تو ایک کمزور چونٹی کی مانند ہے، اس میں یہ طاقت کہاں کہ آزمائش کا اتنا پہاڑ اٹھا سکے۔ تو صحابی نے عرض کی کہ اے شاہد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میری 1000 بار توبہ کہ آئندہ کبھی ایسی بات زبان پر نہ لاؤں گا، اور میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، اب آئندہ کے لیے میری رہنمائی فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نصیحت فرمائی، اللہم ربنا آتنا فی الدار الدنیا حسن وآتنا فی الدار عقبانا حسن، یعنی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہمارے شیخ محترم سرکار روح اللہ شاہ عامری چشتی القادری دامت برکاتہم نے اس واقعے سے یہ درس دی کہ اگر ہمارے کوئی بھی احباب یا دوست یا رشتہ دار بیمار ہو، ہمیں ان سے جا کر ملنا چاہیے، اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ اور دوسرا درس یہ ہے کہ صحابہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے محبت۔ اور تیسرا درس یہ ہے کہ دعا کیسی کرنی چاہیے۔ تو ہمیں اس واقعے سے یہ درس ملا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔